मेरी चच्ची की उम्र 37 साल के लगभग थी, लेकिन लगती को ऐसे थी जैसे कोई 21 साल की कंवारी लड़की हो। चच्ची को मॉडर्न ड्रेसिंग में देखकर मैं अक्सर दंग रह जाया करता था। एक रोज़ जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो चच्ची के कमरे में सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। मैं घबरा कर कमरे की जानब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो मेरे औसान ही खता हो गए। चच्ची गैर मर्द के साथ बिस्तर पर वो सब करने में मसरूफ़ थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। चच्ची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और हुस्न देखकर मैं भी खुद पर कंट्रोल न कर सका और मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात में ठंड डालने का फ़ैसला कर लिया। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भर के चाची के साथ बड़े जोश से मैं अक्सर चच्ची की ज़रूरत का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। चचा पहले पहल तो हफ्ता डेढ़ के लिए ही काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चचा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए सऊदीया जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसी सिलसिले में मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो, उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज़ की टेंशन ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को ही वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चाची को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फ़िक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का एक अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफ़ी परेशान लग रहे थे। मैंने चच्ची की परेशानी देखी तो कहा, चचा आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आपकी इज़्ज़त मेरी भी इज़्ज़त है। मैंने दिल से बात की थी क्योंकि चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन की डेथ के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चचा के घर चंद रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंद दूँगा और उनकी इज़्ज़त के साथ ही खेलने लगूँगा। चचा की मौजूदगी में ही मैं अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चच्ची ने कहा कि वो अकेले गुजार कर सकती हैं, लेकिन चचा नहीं माने और फिर मुझे अपने घर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक़्त दूं, इससे ढेर सारी बातें करूं जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और मैं ऐसे हालात से मतलब आगाह करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है और उसने मुझे ज़रा सी भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसीलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और इसमें 2 पोर्शन थे। यूं ही घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हो गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट चल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चच्ची ने सुर्ख नाइटी पहनी हुई थी, वो पूरी तरह तैयार हो रही थी। वो किसी हुस्न की मलका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चच्ची को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चच्ची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा जवान और हसीन लगती थी। मैंने सर से पाँव तक चच्ची को देखा तो मेरा दिल हिचकोले खाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए क्योंकि चच्ची किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उस शख्स ने चच्ची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर मखसूस पोजीशन में गिरा दिया। उस मंजर ने जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकाल दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चचा के पीछे मेरी चच्ची किसी और मर्द के साथ होंगी। मैंने खामोशी से उस सारे दिलफरेब मंजर को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक़्त चच्ची इस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा। मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो
بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے فون کی سکرین پر ریکارڈ شدہ مناظر ان کے سامنے عیاں کیے تو چچی کے پسینے چھوٹ پڑے۔ چچی بہت سہم چکی تھی، خوف کے مارے وہ مجھے کچھ بول نہ سکی۔ میں بھی بے خوف ہو کر ان کے قریب ہوا اور چچی سے کہا، اچھا مجھے اب سمجھ آئی کہ آپ کس کے لیے مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ آپ کا مجھے یہاں رکھنا اس لیے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میری موجودگی میں آپ آسانی سے اپنی راتوں کو حسین نہیں بنا سکتی تھی۔ افسوس، آپ تو بہت ہی منفی کردار کی مالک نکلی۔ میرے چچا نے آپ کو عزت اور احترام سے اس گھر میں جگہ دی، مگر آپ نے بدلے میں کیا کیا؟ اسی میرے چچا کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میری بات سن کر چچی اپنے خوبصورت گورے چہرے پر آنسو چھوڑتے ہوئے مجھے کہنے لگی، تم کچھ نہیں جانتے، اس لیے پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک جوان عورت کو کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ دولت کے علاوہ بھی عورت کو کچھ درکار ہوتا ہے جس سے عورت کو تسکین ملتی ہے اور راحت ملتی ہے۔ اگر یہ سکون اسے کوئی اپنا نہیں دے سکے گا تو وہ سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل تو نکالے گی ہی۔ اور چند گھنٹوں قبل جو کچھ بھی تم نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ تم نے پورا سچ بھی نہیں دیکھا۔ میں تمہاری چچی ہوں، مجھے اچھے برے کی بہت اچھی طرح سے تمیز ہے، لیکن انسان کب تک اپنے جذبات کا گلا گھونٹ سکتا ہے؟ بالآخر ایک نہ ایک دن تو صبر جواب دے ہی جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک بات تم اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو کچھ بھی تم نے دیکھا ہے یہ راز ہم دونوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ خبردار، اگر تم نے اس بارے میں کسی کے آگے زبان کھولنے کی جرات بھی کی تو میں نے آگ بگولا ہو کر دبی آواز میں چچی سے کہا کہ آپ بھی میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں نہ صرف چچا کو اس حقیقت سے آگاہ کروں گا بلکہ آپ کی بیٹی کو بھی سب کچھ بتا دوں گا۔ ان لوگوں کو بھی تو علم ہونا چاہیے کہ آپ رات کے اندھیرے میں کسی انسان کی باہوں میں کیا گل کھلاتی ہیں۔ چچی فوراً سے میرا بازو پکڑ کر زبردستی مجھے اپنے روم میں لے گئی اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر مجھے کہنے لگی، دیکھو تم میرے ہونے والے داماد ہو، تم میرے شوہر کے بھتیجے بھی ہو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن پلیز تم میری بیٹی کو کچھ نہ بتانا۔ اگر تم نے بتا دیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، خدا کے واسطے میری عزت کو خراب مت کرنا۔ لیکن میں نے چچی کے آنسو اور بندھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کے رونے بلکنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ہاں البتہ ایک ہی صورت ہے جس کے ذریعے میں آپ کے رازوں کو راز رکھ سکتا ہوں۔ چچی نے دھیمے لمحے میں مجھے پوچھا، بولو وہ کیا ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ میری ڈیمانڈ کو سامنے سر جھکا لیں اور جس خواہش کا میں آپ کے سامنے اظہار کروں اور اگر وہ میری خواہش پوری کر دیں تو تب ہی میں آپ کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر سکوں گا۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد چچی نے مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فوراً کہا، بتاؤ تو صحیح، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ جو بھی ہے، آخرکار بھتیجے ہو تم میرے شوہر کے۔ مجھے چچی کی باتوں پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی چچی کو اس قسم کی عورت نہیں سمجھا تھا، لیکن جو اصل چہرہ میں نے چچی کا آج دیکھا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئی تھی۔ خیر، پھر جب میں نے چچی کے آگے اپنی خواہش بیان کی تو وہ حیرت سے کھلے منہ پر ہاتھ رکھ کے کچھ دیر پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر مدھم سی آواز میں بولی، یار تم ایسی خواہش میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے چچی سے کہا، میں کچھ نہیں جانتا۔ جب آپ اتنا کچھ کر کے ہر حد پار کر سکتی ہیں تو پھر آپ مجھ پر سوال نہ اٹھائیں اور مجھے بھی اپنی خواہش کی تسکین کرنے دیں۔ نہ جانے آپ کتنے عرصے سے اس کام میں ملوث ہیں اور آپ کی ہوشیاری کا عالم بھی یہ ہے کہ آج تک آپ نے چچا کو بھی اس کام کی بھنک تک نہیں پڑنے دی اور نہ ہی اپنی بیٹی یعنی میری منگیتر کو۔ آپ کو تو گھر میں موجود اپنی جوان بیٹیوں کی عزت کا بھی خیال نہیں آیا۔ اگر وہ کبھی آپ کے غیر محرم کی باہوں میں دیکھ لیتی تو کیا سوچتی آپ کے بارے میں اور اس کی تربیت پر کیا اثر پڑتا؟ چچی اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ کس مجبوری نے
انہیں لذت کو حاصل کرنے کے لیے مجبور کیا، لیکن مجھے ان وجوہات کو سننے اور سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مجھے تو صرف اپنی خواہش کی تکمیل اور صرف اپنا مفاد دیکھنا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ چچی بہت جوان حسن کی پری ہے۔ وہ اپنی اسی حسین جوانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہیں، اور میں بھی اس حسن کے گھاٹ کا میٹھا پانی پینا چاہتا تھا۔ اس رات چچی نے مجبوری کے بنا پر میری شرط قبول کر لی، اور میں چچی کی جو چیز چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی تھی۔ وہ بھی اس وقت تک ملی جب تک میں تھک کر چور نہیں ہو گیا۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ دنیا واقعی بہت حسین اور پرلطف ہے۔ اسی لیے تو انسان دنیا کے بہکاوے میں آخرت کو بلا بیٹھتا ہے، لیکن چچی کا یہ وہم تھا کہ بس ایک ہی بار مجھے پوری طرح خوش کر کے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن میں نے اس دن کے بعد ہر رات ہی چچی کو بلیک میل کر کے خود کو سکون دینا شروع کر دیا۔ میں تو بس اب چچی کا ہی دیوانہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ چچی نے جس مہارت سے مجھے دلی طور پر مطمئن کیا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ چچی اس کا کام میں بہت تجربہ ہو چکا ہے۔ لیکن اب وہ بڑی شدت سے شریف النفس چچا کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، تاکہ وہ واپس آئیں تو میں بھی اپنے گھر کا رخ کروں۔ لیکن جب چچا واپس آئے تو آتے ہی میں نے ان سے ان کی بیٹی سے اپنی شادی کرنے کی بات کی، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا تو اب آپ کے گھر سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ادھر اپنے گھر اکیلے رہ کر میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ سن کر میرے چچا کہنے لگے، میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم شادی کے بعد ہمارے گھر ہی رہو، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اور تمہیں گھر داماد رکھنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ایسا کرنے سے تو میرا گھر خوشیوں کا گہوار بن جائے گا۔ ہماری فیملی تو پہلے ہی تمہیں اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر چکی ہے۔ میں نے بھی فوراً حامی بھر لی کہ مجھے بھی گھر داماد بننے میں کوئی اعتراض نہیں، جبکہ چچی اس فیصلے کی مخالفت کرتی رہ گئی، لیکن چچا نے ان کی ایک نہ سنی۔ میری منگیتر 1 سال کی پڑھائی باقی تھی، لیکن چچا نے پھر بھی زبردستی میری اس سے شادی کروا دی، کیونکہ انہیں کام کے سلسلے میں اکثر باہر جانا پڑتا۔ اس لیے انہوں نے فوراً بغیر کوئی تاخیر کیے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دی، اور پھر خود 1 مہینے بعد کسی دوسرے ملک چلے گئے۔ اب پھر مجھ سے چچی کو بلیک میل کرنے کا موقع مل گیا۔ میں چچی کو بار بار ڈرا دھمکا کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا۔ میری زندگی اب سکون اور خوشیوں کا گہوار بن چکی تھی، کیونکہ اب دونوں ماں بیٹیاں میری مکمل گرفت میں تھیں، اور ہر طرف مجھے سکون ہی سکون نظر آتا تھا۔ سارا دن تو میرا آفس میں گزر جاتا، کیونکہ میں چچا کے کاروبار کو بھی دیکھتا تھا، لیکن رات کے وقت جب میری بیوی سو جاتی تو میں سیدھا اپنی ساس یعنی کہ چچی کے کمرے میں پہنچ جاتا اور انہیں پھر سے اذیت دینے لگتا۔ اب وہ مجھ سے بہت تنگ آ چکی تھی، لیکن کیا کرتی، وہ بے بس تھی۔ ایسے ہی شادی کو 3 مہینے گزر گئے، اور کب گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ اس پورے عرصے میں نے اپنی بیوی سے کہیں زیادہ اپنی ساس یعنی چچی کو وقت دیا، کیونکہ چچی کی نسبت میری بیوی کچھ بھی نہیں تھی۔ چچی تو حسن کی ملکہ تھی۔ میں خود کو بہت خوش نصیب تصور کرتا، جیسے بیٹھے بٹھائے ہی ہر سکون میسر ہو گیا ہو۔ کاروبار بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، اور پھر ساس جیسی حور پری اور تجربہ کار عورت کا ساتھ بھی۔ لیکن پھر ایک رات جب میں کمرے سے نکل کر اپنی چاچی کے کمرے میں پہنچا اور ان سے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا، تو نہ جانے کیسے میری بیوی وہاں پہنچ گئی، اور اس نے میری بات سن لی۔ وہ چونک کر کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ چچی کے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ وہ پوری طرح گھبرا چکی تھی، لیکن میں کہاں ڈرنے والا تھا۔ بلا خوف میں نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا اور اس سے کہا، میں تو ہر رات تمہاری ماں سے مخصوص فرمائش کرتا ہوں، اور وہ اسے پورا بھی کر دیتی ہیں۔ بس آج بھی میں اسی سلسلے میں آیا تھا۔ میری بیوی جب اس بات کی گہرائی کو نہ سمجھ پائی تو وہ حیرت سے مجھے ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر میں نے ساری حقیقت واضح الفاظوں میں بتا دی کہ میں کیسے اس کی ماں کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا آیا ہوں۔ یہ سن کر اس کے منہ کو تو جیسے تالا ہی لگ گیا تھا۔ پھر میں نے مزید ہر حد پار کرتے ہوئے اس کے سامنے ہی دوبارہ سے اپنی چچی سے خواہش کی۔ چچی اپنی بیٹی کے آگے شرمندہ ہو کر سر جھکائے کھڑی رہی، جبکہ میری بیوی کو اب بھی میری باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگی، ماں
کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا آپ واقعی میرے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ دے رہی تھی؟ چچی فوراً اٹھی اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہنے لگی، بیٹی میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بہت مجبور ہوں، میرے ساتھ تو خود بہت ناانصافی ہو رہی ہے، میں تمہارے شوہر کے ہاتھوں تیری شادی سے پہلے کی بلیک میل ہو رہی ہوں، لیکن میں تمہیں یہ حقیقت بتا کر پریشانی سے نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکی، میں تیری پریشانی کے ڈر سے ہی یہ سب تجھ سے چھپا رہی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا راز تیرے شوہر کی خواہشات پوری کرنے کے باوجود بھی فاش ہو جائے گا۔ اگر اس راز نے بالآخر فاش ہی ہونا تھا تو میں اس کی ڈیمانڈ کو پورا ہی نہ کرتی۔ بات مختصر میری ساس نے خود ہی اپنی ساری سچائی اپنی بیٹی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ میری بیوی کتنی ہی دیر خاموش کھڑی رہی۔ میں نے چچی کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا، تم کمرے میں جاؤ، میں اپنا حساب برابر کر کے آتا ہوں۔ لیکن وہ اکڑا کر وہیں کھڑی رہی اور کہنے لگی، جو بھی کرنا ہے میرے سامنے کرو، میں بھی تو دیکھوں وہ کون سا کھیل ہے جو تم اتنے عرصے سے میری معصوم ماں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر چاچی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے آپ سے ایسی کوئی بھی فرمائش نہیں کی جو پورا کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو۔ 12 لاکھ کی تو صرف بات ہے، آپ مجھے یہ رقم دے دیں، کیونکہ کسی کے گھر رہنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں آپ لوگوں سے چوری چھپ کے اپنا ذاتی مکان بنا رہا ہوں جس میں صرف میں اور میری بیوی سکون سے رہیں، لہٰذا مجھے بار بار پیسوں کی ضرورت بھی اسی لیے ہی پیش آتی ہے۔ اگر اپنی عزت پیاری ہے تو پھر آپ میرا مطالبہ پورا کریں۔ یہی وہ مطالبہ تھا جو میں اپنی چچی سے کرتا آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے اکاؤنٹ میں کافی رونق آ گئی تھی اور چچی کا اکاؤنٹ سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ اب چچی کے اکاؤنٹ کا بھی اینڈ ہو چکا تھا، اس لیے وہ بار بار انکار کرتی جا رہی تھی اور میں ان کی جان پر سولی لٹکا رہا تھا۔ چچی کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں بچے، سارے پیسے میں نے اپنی عزت کی خاطر تمہیں دے دیے۔ یہ کہہ کر وہ بلک بلک کر کے رونے لگی۔ میری بیوی میرے قریب آئی اور میرا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تم میرے شوہر ہو کر میری ماں کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہو؟ تم نے میری ماں کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگر تمہیں میری ماں کا راز معلوم ہی ہو گیا تھا تو تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہ کہ تم اس طرح بلیک میل کر کے کھیل کھیلتے۔ میری بیوی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی عزت کرنے والی بیوی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ اسے تو اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے تھا اور سوال پوچھنے چاہیے تھے کہ اس کی ماں کیوں اتنے عرصے تک اس سے جھوٹ بولتی رہی۔ پھر وہ غصے سے چلاتے ہوئے مجھے کہنے لگی، تمہیں اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ اپنی منحوس شکل لے کر۔ میں کسی غریب انسان کے ساتھ گزارا تو کر سکتی ہوں، لیکن ایک بغیرت مرد کے ساتھ نہیں، جس کی نیت میں فتور اور بے ایمانی ہو، جس کی نظر میرے ماں باپ کی جمع پونجی پر ہو۔ پھر میری بیوی نے مجھے باہر کا راستہ دکھایا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ پھر میں کافی دیر تک بند کمرے کو دیکھتا رہا۔ اس رات جب میں نے اپنی چچی کو کسی نامحرم کے ساتھ دیکھا تھا اور چچا کے ساتھ میں نے بے وفائی کی وجہ پوچھی تو چچی بتانے لگی، بہت سالوں پہلے تیرے چچا نے مجھے کسی دوسری عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر طلاق دے دی تھی، لیکن بیٹی کی وجہ سے یہ بات ہم نے دنیا کو نہیں بتائی۔ لوگوں کے سامنے تو خود کو میاں بیوی ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ چچا نے دوسری عورت سے بیرون ملک شادی کی ہے، اس لیے بس وہاں ہی چکر لگاتے رہتے ہیں۔ پھر تنہا رہ کر چچی بھی اس کی خواہشات غالب آ گئی تھی، اس لیے اس نے بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ وہ جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی، اسی لیے انہیں آسانی سے دوسرا شوہر مل گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی اس شادی کو خفیہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ چچا چچی اپنی بیٹی کے مستقبل کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ جب ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں
تو بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں نے اپنی بیٹی پر پڑنے والے برے اثرات سے بچنے کے لیے اس کو طلاق خفیہ رکھا۔ اور جب چچی کا گزارا مشکل ہو گیا، اداسی حد سے بڑھ گئی، تو انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی، لیکن اسے بھی اپنی بیٹی سے اور سابقہ شوہر سے خفیہ رکھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا اگر وہ چچا کو اس شادی کا بتا دیں گی تو چچا اسے عالی شان گھر سے نکال دیتا اور وہ اپنی بیٹی سے دور ہو جاتی۔ یہ ایک ماں کی اپنی بیٹی سے محبت ہی تھی جس نے اسے یہ سب خفیہ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر چچی چھپ چھپا کر ہی اپنے دوسرے شوہر سے ملاقاتیں کرتی، اور جب میں نے انہیں موقع واردات پر پکڑ لیا تو چچی کو بلیک میل کرنے لگا اور جہاں تک ممکن ہو سکا پیسے بٹورتا رہا، کیونکہ چچا کا کاروبار سے مجھے صرف تنخواہ ہی ملتی، جبکہ میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اتنا امیر ہو جاؤں کہ میری بیوی کبھی مجھ سے جدا نہ ہو، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے جو راستہ چنا وہ غلط تھا۔ اسی وجہ سے میری بیوی نے مجھے اگنور کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے بہت بار اپنے چچا کے گھر چکر لگائے اور اپنی ساس اور بیوی کو منانے کی کوشش کرتا رہا اور معذرت کرتا رہا، لیکن ہر بار میں مایوس ہو کر ہی لوٹا۔ یہاں تک کہ اب میرے چچا بھی بیرون ملک سے واپس آ چکے تھے۔ پھر میں نے نہایت شرمندگی سے آنسو بہاتے ہوئے چچا کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیونکہ اتنے دن دور رہنے کے بعد ہی مجھے شدید احساس ہوا تھا کہ میں تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندہ رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ چچی کی شادی کا سن کر چچا حقیقت میں بہت حیران ہوئے تھے، لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ اگر میری سابقہ بیوی نے دوسری شادی کر ہی لی ہے تو اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، کیونکہ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام کے آگے ہم اپنی مرضی نہیں لا سکتے۔ غلطی تو میری تھی، میں نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے اسے چھوڑا اور بیرون ملک شادی کر لی، یہاں تک کہ اسے طلاق دے دی۔ لیکن وہ بیچاری اتنی لمبی زندگی کا سفر کیسے تنہا طے کرتی؟ مگر بیٹے، تم نے اس کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھا کر مجھے بھی مایوس کیا ہے، کیونکہ ہمیں تجھ پر بہت مان تھا۔ پھر چچا نے خوش اسلوبی سے میری چچی اور بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ اس سے معاف کر دے اور آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ چچی تو اپنی بیٹی کا گھر بچانے کی خاطر مجھے معاف کرنے پر فوراً راضی ہو گئی، لیکن میری بیوی معاف کرنا تو دور بات میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بیوی کے قدموں میں گر گیا اور اس سے کہا، میں یہ سب ہم دونوں اچھے فیوچر کے لیے کر رہا تھا۔ میرے اس طرح گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے میری بیوی نے بھی ترس کھا کر مجھے معاف کر دیا اور ہم دونوں پھر سے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔